बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके हर दिल अजीज़ बहुत ही ज़बरदस्त मर्द मुजाहिद जनाब डॉक्टर ज़फ़र बंगी साहब। ज़फ़र बंगी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam, Heather. It's always a pleasure to be with you. बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी सर। नाज़रीन, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में आपकी दुआओं का, क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त आपने अप्रिसिएशन की है मेरे और ज़फ़र बंगी साहब के प्रोग्राम्स की, हमारी कॉन्वर्सेशंस की, उसका बहुत शुक्रिया। तब साहब, वो आपकी जो बड़ी प्रैक्टिकल एक एडवाइस है और आपका चूँकि खुद ज़ाती तौर पर 40-50 साल का तजर्बा है इस किस्म के काम में, तो आई थिंक वो रेजोनेट कर रहा है लोगों से। मेरी कुछ चंद कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में एक जल्दी से आपको कर दूं कि साइफर गेट ने एक्सपोज कर दिया है सबको, पूरे पाकिस्तान को। इमरान का जो वो कह रहा था उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। बाजवा, आसिम, बाकी जितने ये मीडिया के लोग थे, ये सब एक्सपोज हो चुके हैं। इमरान खान की जिंदगी को बहुत खतरा है जितनी देर तक वो जेल में रहे। निज़ाम के ऊपर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है सबसे ज्यादा, फौज और ये करप्ट सियासतदान, उससे निजात कैसे छुड़ाएंगे। इसलिए कि जब तक ये सिस्टम नहीं टूटेगा, मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई भी खैर की उम्मीद हम रख सकते हैं, चाहे इलेक्शंस हो भी जाए। शायद पहला कदम हो, इसलिए कि ये सिस्टम जब तक जड़ों से नहीं उखाड़ा जाएगा। और आखिरी बात यह है कि बहुत सख्त मुसीबतों में लोग जो इस जिहाद में हिस्सा ले रहे हैं पाकिस्तान में, उनके घर, उनके कारोबार, सबको तबाह और बर्बाद कर दिए गए। बहुत सख्त ज़रूरत है उनको माली हालात की, उसकी डोनेशन के लिए भी जिक्र करेंगे। तो सर, आपकी खिदमत में आज का प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर भाई, सबसे पहले तो मैं ये जो साइफर का मसला है, इस पर कुछ अर्ज करना चाहूँगा। इसने तो सबको जो है ना अच्छे तरीके से जो है बेनकाब कर दिया है। इमरान खान बेचारा शुरू से कह रहा था कि जी ये साइफर आया है, इसमें ये बातें अमेरिका ने कही है। डोनाल्ड लू जो है वो उनका एक स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल है, जिसने हमारे एम्बेसडर वाशिंगटन में, जो उस वक्त एम्बेसडर थे डॉक्टर असद मजीद साहब, उनके साथ मुलाकात में ये बातें कही हैं। पहले तो लोगों ने इसको बिल्कुल ही डिसमिस किया। जो ऑफिशियल लेवल पे मसलन आर्मी चीफ है, ISPR है, उनके जो लिफाफे जर्नलिस्ट हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इसको रबिश करने की कोशिश की। लेकिन अब जब द इंटरसेप्ट ने, एक अमेरिकन मैगजीन है, इंटरनेट का मैगजीन है, वेब मैगजीन है, उन्होंने जब इस साइफर के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम की और उसको उन्होंने शाया किया कि जी ये कुछ लिखा है साइफर में, तो इससे अब सब बेनकाब हो गए हैं। और ये साबित हो गया है कि जो कुछ इमरान खान कह रहा था वो बिल्कुल सच था। अमेरिका ने उसकी हुकूमत को ख़त्म कराने में, उसको माजूल कराने में पाकिस्तानी मिलिट्री पर प्रेशर डाला था, और पाकिस्तानी मिलिट्री जो रूलर्स हैं वो उनके साथ मिले हुए थे। तो ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत ये सारा ड्रामा रचाया गया, ताकि एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को, जो कि अवाम की खिदमत कर रही थी, उसको रास्ते से हटाया जाए। अच्छा, बात यह है कि ये जो अब जो है ना, हमें ये वो करना पड़ेगा कि ये जो लिफाफा जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आप को एंकर्स कहते हैं, जो कभी झूठ बोलते हुए थकते नहीं हैं, तो अब हमें बराए मेहरबानी बताएं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। कि अब जब ये सब कुछ आ गया है, मुझे यकीन है कि वो मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने बनाएंगे, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर वाज़े हो चुका है कि ये पाकिस्तान आर्मी जो है, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जो है, वो अमेरिका के साथ मिला हुआ था। बाजवा और आजकल का जो है आसिम मुनीर, ये सब लोग अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, और ये अपनी ज़िंदगी जो है ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि जब तक इनको अमेरिका का आशीर्वाद हासिल ना हो कि वो कोई ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो इसने तो सबका भांडा फोड़ दिया है, और अब पाकिस्तानी अवाम को इस बात पर संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि अब उन्होंने क्या करना है। क्योंकि देखिए, जितनी बातें इमरान खान थ्रू आउट करता रहा,
کبھی تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، کبھی انہوں نے کہا یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی الزام لگایا کہ جی یہ تو سیکرٹس ایکسپوز کر رہا ہے وغیرہ، مختلف قسم کے جو ہے نا الزامات تراشتے رہے وہ لوگ. لیکن اب سب کچھ سامنے آ گیا، اور یہ عمران خان یا پی ٹی آئی نے ایکسپوز نہیں کیا. حالانکہ یہ جو ہمارے جو چمچے کے سیاستدان ہیں، غدار ڈاکو لٹیرے، وہ اسی قسم کا کوئی بیانیہ اب وہ دیں گے اور عمران خان کو کسی طریقے سے اس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. لیکن یہ انٹرسیپٹ نے خود شائع کیا ہے، اور انٹرسیپٹ تو ایک امریکن جریدہ ہے، اور یہ جو ہے نا اب ہمیں اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ کیا پاکستان واقعی ایک آزاد ملک ہے، یا کہ یہ ہم ہمیشہ ہی امریکہ کے غلام رہیں گے. پہلے برطانیہ کے غلام تھے اور اب ہم امریکہ کے غلام بن گئے ہیں. تو کیا ابھی دیکھیں نا چند دنوں میں پاکستان میں یوم آزادی منایا جائے گا. میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے. شروع دن سے ہی پاکستان آزاد کبھی بھی نہیں تھا. دیکھیں یہ بات ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، لیکن ذرا یہ بات غور طلب ہے کہ جب محمد علی جناح صاحب نے اوتھ لیا پہلے دن، گورنر جنرل کا جو اوتھ لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائٹل بذات خود غلط ٹائٹل تھا. ان کو گورنر جنرل نہیں رہنا چاہیے تھا، وہ اور عہدہ اختیار کرتے، مثلا پریزیڈنٹ آف پاکستان یا جو کچھ بھی چاہتے. لیکن گورنر جنرل جو ہے وہ دراصل ریپرزینٹ کرتا ہے برٹش کراؤن کو. اور انہوں نے جو اوتھ بھی لیا تھا، اس اوتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ آئی ول ریمین اے لائل سبجیکٹ آف ہز میجسٹی کنگ جارج the 6th. یعنی یہ تو انہوں نے اوتھ لیا تھا. تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم آزاد ہیں. اس وقت پھر بھی کوئی تھوڑی بہت وہ تھی کہ آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ آزادی کی طرف پاکستان بڑھ رہا تھا. لیکن آج تو پاکستان مکمل طور پر امریکہ کا غلام ہے. یہ میں بار بار کہوں گا اور سب کے سامنے کہوں گا، اور کسی کو اس بات پر غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک نہیں ہیں. اور اس کا تماشا ہم نے دیکھ لیا تھا 9 اپریل 2022 کو، جبکہ ایک منتخب حکومت کو جس طریقے سے گرایا گیا اور ان چور اچکے ڈاکو بدماشوں راشی زانیوں کو پاکستانی عوام پر مسلط کیا گیا. ہم اس کی سزا آج بھگت رہے جو ملک کا حشر ہوا ہے. سب یہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں آج کل نوم چومسکی کی انڈرسٹینڈنگ پاور، بہت ہی لمبی کتاب ہے. انہوں نے ان کے لیکچرز ہیں جو سوال جواب آپ ظفر صاحب، میں لوگوں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جن کے پاس ٹائم ہے وہ پڑھ سکے، اگر نہیں پڑھ سکتے آڈیو بک. ظفر صاحب ایگزیکٹلی جو افواج پاکستان اور جرنیلوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح امریکہ نے باقی دنیا کے جتنے کمزور ممالک ہیں ان کے ساتھ کیا. شروع کیا انہوں نے لیٹن امریکہ سے، ساؤتھ امریکہ سے، اور پھر وہ آئے یورپ میں، اور پھر وہ آئے فار ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں، حتیٰ کہ ایجپٹ، اپنا اٹلی اور گریس میں بھی، جو کہ ویسٹرن ملک تھے، ان کے ڈیموکریسیز کو انہوں نے تباہ کیا کہ وہاں ایسی حکومتیں نہ آ جائیں جو اپنا نیشنلسٹ ہو. تو یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات کی. اب اس سے نکلنا کیسے؟ جی دیکھیے، میں اس سوال کے جواب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کی بہت ساری امیدیں جو ہیں جوڈیشری سے وابستہ ہیں. بدقسمتی سے ہماری جوڈیشری بھی جو ہے اس کو بھی افواج پاکستان نے جکڑ لیا ہے. ان کو ساری انسٹرکشنز جو ہیں وہ آرمی والے دیتے ہیں، وہ انصاف مہیا نہیں کرتے، بلکہ وہ آرمی جو کچھ چاہتی ہے وہ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، عمران خان کا کیس جو ہے، جو ان کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جو دائر کیا ہے، کسی طریقے سے بھی عمران خان کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. کیونکہ یہ جو فیصلہ دیا گیا تھا، یہ جو غلیظ انسان نے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں اس کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا ہوں، جو فیصلہ دیا تھا وہ مکمل طور پر غلط تھا. اور یہ کہ ابھی بھی جو 10 اگست کو جو عمران خان کے وکلاء نے وہاں جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی کہ جی یہ اس فیصلے کو یا اس کنوکشن کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے جب تک یہ اپیل کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا.
اور جو چیف جسٹس ہے عامر فاروق، اس نے کہا کہ جی میں تو ابھی میڈیکل چیک اپ کے لیے جا رہا ہوں، تو چند دنوں کے بعد یا پتہ نہیں کب تک وہ آ کر اس کا وہ کرے گا. یعنی ایک غلط فیصلہ ہوا ہے جس میں کوئی بھی قانون کا پاس نہیں ہے، کوئی ایسپیکٹ نہیں ہے اس میں شامل، اور وہ کہتا ہے جی میں تو اب میڈیکل اس پہ جا رہا ہوں. اب ذرا دیکھیے نا، یہ بات ذرا غور طلب ہے کہ ایک چھچورا جیسا جج، ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج، وہ جو ہے فیصلہ کرتا ہے تو اس پر تو ود ان منٹس عمل درآمد ہو جاتا ہے. اور جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب میں پروونشل الیکشنز ہوں، اس پر کسی نے عمل درآمد نہیں کیا. یعنی یہ کیا مذاق ہے جسٹس کے ساتھ کہ ایک چھچورے جج کے فیصلے پر تو فوراً عمل ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. بدماشی ہے نا سر ظفر بھائی، بدماشی ہے نا، بدماش کے ساتھ تو لاجک نہیں کر سکتے. بالکل ایگزیکٹلی. میں آپ کے ناظرین کے سامنے ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. یہ دراصل ایک امریکہ کا بہت ہی فیمس جو ہے نا وہ تھا پروفیسر، نام اس کا ہے ہنری جے ایبراہم. تو اس نے یہ کتاب لکھی تھی 1959 میں. کتاب کا نام ہے دا جوڈیشل پروسیس. میں اس سے آپ کا تھوڑا سا مختصر سا اقتصاب پڑھتا ہوں، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. وہ جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ it has become a truism that the quality of justice depends more on the quality of the men who administer justice, the law, than on the content of the law that they administer. ذرا دیکھیے اس پر یہ بات جو ہے نا غور طلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں یہ ان کی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس لا کو کس طریقے سے ایڈمنسٹر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ لا خود کیا کہتا ہے. یعنی اس نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ جی اگر کوئی قانون جو ہے وہ غلط بھی ہے، لیکن پھر بھی جو ججز ہیں جو اس سلسلے میں جو اپنا فیصلہ دیتے ہیں، ان کی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح حق کا ساتھ دیتے ہیں. تو اور اس کے بعد وہ آگے بھی کہتا ہے کہ if man's great interest on earth is the securing of the most وہ کہتا ہے کہ if man's great interest on earth is justice, then perhaps a more immediate interest to the securing of the most highly qualified individuals to administer justice impartially with a minimum chicanery and obfuscation. دیکھیے وہ کہتا ہے کہ منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے نا کہ جن لوگوں نے جسٹس کو ایڈمنسٹر کرنا ہے وہ کسی پریشر کے کسی اور اس میں نہ آئے. اس میں ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ ہر لیول پر کرپشن، ہر لیول پہ پریشر، ہر لیول پر جو ہے نا یہ دھونس وہ جما رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ایک عوام کا پسندیدہ لیڈر عمران خان، اس کو جیل میں جو اذیتیں دی جا رہی ہیں، جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دراصل چیلنج کرتی ہیں کہ بھئی ہم نے اس سلسلے میں خود فیصلہ کرنا ہے. میں آپ سے عرض کروں، قرآن کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یہ سورہ النحل کی ہے، 16 سورہ اور آیت نمبر 90. اور یہ آیت جو ہے اکثر خطبات میں جو ہے جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. دیکھیں عدل اللہ تعالیٰ نے پہلے اس میں کیا ہے کہ عدل اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. پھر اس کے بعد وایتاء ذی القربى، یعنی اپنے جو آپ کے لواحقین ہیں ان کی مدد کرو، مالی مدد کرو. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور تم بدکرداری، غلیظ کام، بددیانتی، جھوٹ، مکر و فریب، اس قسم کے کاموں کو روکو. یعنی سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے قرآن شریف میں
اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ فحاشی پھیلا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، اور پھر کہتے بھی ہیں کہ جی ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ دیکھیے قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، تو دو چیزیں جو ہیں وہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمائی ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی شرک کے خلاف، اور بالکل، امیجیٹلی آفٹر دیٹ عدل۔ عدل، یعنی اتنا اہم یہ پہلو ہے انسان کی زندگی کا۔ ہوں، عدل جو ہے جب تک ایک معاشرے میں نہیں ہوگا، وہ معاشرہ اپنے آپ کو انسانی معاشرہ کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو اس ہوں، لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب لوگ عدل کے لیے جستجو کریں، اور اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھیں کہ ہمارے ہاں جو نظام رائج ہے وہ ہوں، بالکل غاصبانہ نظام ہے۔ اس ہوں، پر ڈاکو لٹیروں نے اپنے آپ کو مسلط کیا ہوا ہے، اور یہ کہ اس نظام سے کبھی بھی انصاف نہیں مل سکتا، اور ہمیں اس نظام کو اکھاڑ پھینک کر ایک عادلانہ نظام اس معاشرے میں قائم کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس بات پر توجہ نہیں دیں گے، اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے، تو بدقسمتی سے یہ ملک نہیں چل سکتا، یہ ملک نہیں پنپ سکتا، یہ ملک نہیں رہ سکتا۔ خدا نہ کرے، لیکن مجھے بہت ڈر ہے کہ یہی اسی کیفیت کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اچھا، تو اب ہوں، آپ نے سوال جو پوچھا کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے، دیکھیے دو تین چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہوں گی۔ اس وقت جو ہے ہماری جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں یہ ری ایکٹیو ہیں، اس ہوں، طریقے سے کہ کوئی اور جو ہے غلط کام کرتے ہیں اور ہم ان کا ازالہ کرنے کے لیے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ مثلاً ٹھیک، عمران خان کو بے گناہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، ہم ان کے وہ کلا بڑی اچھی بات ہے ان کی، وہ اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی ہوں، طریقے سے ان کو ہوں، یہ جو انجسٹ فیصلہ ہے اس کو سیٹ اسائڈ کریں، اور ہوں، یہ کہ عمران خان باہر آ جائے۔ مجھے ویسے لگتا نہیں ہے، بدقسمتی سے مجھے بہت دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نظام ہی سب غاصبانہ نظام ہے، جی، سب ڈاکو ہوں، لٹیروں کا، اور جی، ججز وغیرہ جو ہے کوئی جسٹس تو نہیں ڈیلیور کر رہے، یہ تو ہم سب ٹھیک، کو معلوم ہے۔ تو جی، اب جو ہے وہ اپنی کوششیں اور کاوشیں جاری رکھیں، لیکن پاکستانی عوام کو یہ پہلے اپنے ذہن میں کلیئر کرنا ہوگا کہ یہ نظام ہم نے مکمل طور پر بدلنا ہے۔ اچھا، وہ ہوں، کیسے کیا جائے؟ ہوں، میں نے اپنے پچھلے بھی ہماری جو ڈسکشن ہوئی تھی اس میں کچھ پوائنٹرز دیے تھے، لیکن اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایک ریئیکٹیو موڈ میں ہیں، ہم لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، ان سے کس طریقے سے جو ہے ان کے نیگیٹو ایسپیکٹس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، اور ان میں سب سے پہلے جو ہے یہ عمران خان کی ناجائز گرفتاری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو لوگوں پر ہزاروں جو بیچارے پی ٹی آئی کے ورکرز وغیرہ جو ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کی فیملیز میں بہت ہی پریشانی اور قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور آپ نے اپنے جو پہلے وی لاگ میں وہ کیا تھا کسانہ صاحب کے ساتھ کہ ایک اگر اکاؤنٹ اسٹیبلش کیا جائے جس میں چندہ اکٹھا کر کے ان لواحقین تک پہنچایا جائے، تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ بہت ہی عمدہ تجویز ہے، اس پر عمل درآمد کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ظفر اس کے بھائی لیے اس پہ ایک دو بات کر دوں، ایک بات صرف آپ کی ضرور ذہن میں، فرمائیے۔ مجھے یہ ان کی پارٹی کی طرف سے انہوں نے مجھے کسی نے بھیجا کہ جی یہ ہماری اوورسیز کی ویب سائٹ ہے جو کہ وہ نامزور.com تو بند کر دی، یہ ابھی تک ہے، اس پر لوگ جا کے پیسہ جمع کرا سکتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر نہیں پتا کہ سائٹ کو مینج کون کرتا ہے اور فنڈز کہاں جاتے ہیں اور فنڈز کیسے جاتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے مجھے بھجوائی ہے تو میں یہ خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جی یہ ایک ویب سائٹ ہے، اور اس کا میں نے بینر بھی نیچے لگایا ہوا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے جی، جس کا ہے کہ https overseas.insaf.pk، ایک تو یہ، اب آپ اس کو آگے تھوڑا سے بڑھائیے گا۔ جی یہ تو بلکہ انہوں نے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا آلریڈی اس میں ہوگا، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کی لسٹ تیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے
मालूम हो कि ये किन-किन को ये चंदा भेजा जा रहा है। दूसरी बात मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि आप किसी भी कंस्टिट्यूएंसी को इससे एक्सक्लूड ना करें। जो लोग भी डोनेशंस देना चाहते हैं, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो बख़ुशी दें इस कार्य खैर में। क्योंकि बिल्कुल दें, बिल्कुल। कोई भी मतलब कि किसी के अल्लाह अल्लाह ताला जो है ना किसी के दिल में रहम डालने वाला है। हुँ, हुँ। उसी के साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि सबको ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि ये जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उनके लवाहकीन को रोज़ाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं है कि किसी ने $10 या $100 या $1000 या $10,000 भी दे दिया तो वो कहेंगे जी हमने अपना काम कर लिया है, अब हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है। नहीं, हुँ, हुँ। जैसे कि हम रोज़मर्रा खाना खाते हैं, वो बेचारे भी रोज़मर्रा खाना खाना सर खाते उनके ज़फ़र भाई उनके कारोबार बंद हो गए, उनके घरों को लूट लिया गया है, उन्होंने बिल देने हैं, बिजली के बिल देने हैं, उनके बच्चों स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फ़ीसें देनी मतलब पूरा उनका निज़ाम ख़त्म हो चुका है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। तो इसलिए ये अब बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों की इस वक़्त मदद की जाए ताकि वो डिसहार्टेंड ना हों। वो लोग जो हैं उन पर मज़ीद मुश्किलात ना पड़ें। ऑलरेडी वो इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो हमें भी कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है। हम अपने माल से कुर्बानियाँ दें। ज़ाहिर है कि वो तो बेचारे अपनी जान से भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन हमें भी उनकी मदद करना जो है हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए इस सिलसिले में हमें अ, मज़ीद जो है ना जितनी भी अपील्स की जा सकें, इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा सके बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ज़फ़र यहाँ भाई इसके पर अंदर ना मैंने वो इसरार भाई ने भी मेरे से बात की थी, आपने भी करे इसको मैं ऑफ़लाइन लूँगा आपके साथ और इसरार भाई के साथ कि इसको जो है ना हम हाउ कैन वी मेक इट मोर इफ़ेक्टिव प्रैक्टिकल कि ये पैसा जाए। तो आई रियली वांट के उन्होंने मेरे सर पे ये ज़िम्मेदारी डाली है इसरार भाई तो मैं तो आई एम वेरी बैड एट मैनेजिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ लेकिन चूँकि आप काफ़ी कुछ कर चुके थे आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसमें इसकी लीडरशिप रोल इसमें लें। नहीं, इंशाल्लाह जो कुछ हमसे हो सके मैं ज़रूर इसमें करूँगा क्योंकि ये तो इतना नेक काम है और हो सकता है कि इसी से हमारी बख्शिश हो जाए। हम तो बहुत अल गुनहगार लोग हैं। तो अल्लाह! ये कि इन लोगों की मदद करना जो है ना ये अब हमारा फ़र्ज़ बनता है और हुँ, हमें ये सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ़ पीटीआई पे नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि वो तो हुँ, हमारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे। हुँ, तो हुँ, इसलिए बिल्कुल। हमें इस काम में आगे बढ़ना पड़ेगा, बाकी लोगों को बहुत भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और बहुत इस सिलसिले में बहुत मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जो कि इस तरह के काम करते हैं, रिफ़ाई काम करते हैं पाकिस्तान में। तो हम उनके साथ भी मिलकर ये काम कर सकते हैं, उनके थ्रू भी बिस ये काम हो सकता है। लेकिन बिल्कुल, इस सिलसिले बिल्कुल में ठीक। जैसे आपने अर्ज़ किया कि आपने फरमाया कि अ, ऑफ़लाइन हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। अब अच्छा ज़फ़र भाई ये बताइए कि इस करंट सिस्टम जो है ना, इससे तो हमें कोई उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, इसको डिमोलिश करना है। ये कैसे किया जा सकता देखिए इस सिस्टम को जो है ना पैरालाइज़ करने की ज़रूरत है है? हुँ, और पैरालाइज़ करने का बहुत सारे तरीके हैं। अ, इसके सिलसिले में मसलन जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आप अपने पहले वाले वीलॉग में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जी अगर हर शहर में लोग निकल कर आएँ हुँ, और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस करें, एक शहर में एक जगह नहीं बल्कि 5, 6, 8, 10 जगहों पर लोग निकल आएँ, ताकि हम ये जो पुलिस की जो गुंडागर्दी है, जो फ़ौज की जो गुंडागर्दी है, उसको हम मुंतशिर करें, ताकि उनको जो है ना मुख्तलिफ एरियाज़ में एंगेज करें। एक और जो मतलब कि ना ये एक इतना तो वो नहीं है लेकिन ये कि मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में लोगों को चाहिए कि वो रात के वक़्त जो है ना निकल कर आएँ। ज़रूरी नहीं कि इंडिविजुअल्स पैदल चलें, वो मतलब कि रिक्शों में भी आ सकते हैं और वो ये जो डीएचएज़ वग़ैरह हैं, रात के वक़्त, ना दिन के वक़्त नहीं, रात के वक़्त वहाँ पटाखे छोड़ने शुरू कर दें, ताकि उनकी भी नींद हराम करे। ये जो हरामखोर वहाँ बैठे हुए हैं ना, पड़े हुए हैं, उनकी हुँ, भी ज़रा नींद हराम होनी चाहिए। मुख्तलिफ जगहों पर, पुलिस स्टेशंस के आस-पास जो हैं इलाकों में पटाखे छोड़ने शुरू कर दें, ताकि वो भी ज़रा परेशान हों, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको भी परेशान करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है ये मसले का हल नहीं है, लेकिन ये है कि उनको भी डिसरप्ट करने का एक ज़रिया है। ज़फ़र और भाई एक एक मैं सजेशन दूँ बिफोर यू ये जो मस्जिद है ना,
چونکہ مسجد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو مسجد کے اندر اگر زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں اس مقصد کے لیے کہ نماز کے بعد ہم جلوس نکال کے چلائیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے، اگر یہ بھی شروع کر دینا سر تو یہ 150 200 250 300 مساجد میں سے 300 400 لوگ اگر جلوس نکال لینا عشاء کی نماز کے بعد، کبھی مغرب کے بعد، اس طرح کر لیں، یہ بھی بہت اثر دے گا۔ بالکل، ایکچولی جو ہے نا مساجد کو موبلائز کرنا بہت بہت ہی ضروری اہم ہے، بہت ہی اہم، کیونکہ لوگ تو آٹومیٹکلی جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے، بالکل اور اس میں بالکل میجورٹی بیچارے تو وہ ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہیں کہ کوئی، یعنی معاف کیجیے، میں یہ عرض نہیں کرنا چاہتا کہ امیر لوگ نماز نہیں پڑھتے، بے شک پڑھتے ہیں، بہت سے اچھے امیر لوگ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اور اجر دے، لیکن میجورٹی جو لوگ جاتے ہیں بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو ہیں یہ بہت ہی اچھا سجیشن ہے کہ نماز کے بعد لوگ جو ہے مساجد سے نکل کر یہ جلوس کی شکل میں جائے مختلف ایریاز میں، مختلف شہروں میں، اور اس کا جو ہے ڈیفینیٹلی اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں، جو خطیب ہیں مختلف مساجد میں، وہ عدل پر بار بار خطبہ دیں۔ اب وہ یہ جو خطبے دیتے ہیں کہ جی یہ فروعی مسائل پر، کہ جی آپ پانچے اس یہاں تک اوپر رکھیں اور آپ اپنے ہاتھ یہاں پر باندھیں یا سائڈ پر رکھیں، ان چیزوں سے اب نکل کر ہمیں یہ جو ایکچوئل مسائل ہے سوسائٹی کے، ان پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر وہ لوگوں کو ان چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائیں تو اس سے لوگوں کو آئیڈیاز بھی ہوں گے کہ ہاں یہاں پر مسائل کیا ہیں۔ ذرا ایک غریب آدمی کو تو آپ پوچھیں، وہ کہیں مجھے 2 وقت کی روٹی چاہیے، لیکن یہ کہ اگر اس کو یہ بھی بتایا جائے کہ آپ کو 2 وقت کی روٹی اس لیے نہیں مل رہی ہے کیونکہ یہ سارا نظام ہی غلط ہے، اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہم آگے اس سلسلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو موبلائز کر کے ان کے ذہن سے خوف ہٹا کر، اور یہ ذہن میں بٹھایا جائے کہ یہ نظام غاصبانہ نظام ہے، اس سے کسی بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور ہمیں اس کو اکھاڑ پھینکنا ہی پڑے گا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ مختلف سٹیجز پر مختلف ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی، لیکن یہ کہ یہ ذہن میں کلیئرٹی آنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ ظفر بھائی۔ ظفر صاحب، ہم نا انشاءاللہ اگلی نشست میں ٹیوزڈے کو ہم جب بات کریں گے تو اس میں ہم اس سے پہلے امید ہے میری اور آپ کی ملاقات ہو جائے گی، اور ہم کو ایک مثبت رائے عمل کچھ پلان بنا کے وہ بھی شیئر کریں گے اور لوگوں سے، اور موبلائزیشن کے طریقے بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے موبلائز کرنا ہے، بیکاز یہ لمبی لڑائی ہے سر، یہ میراتھن ہے، یہ اسپرنٹ نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے آپ ہرڈلر ہوتے تھے، 110 میٹر کے بڑے زبردست ہرڈلز کرتے تھے، یہ لمبی میراتھن ہے سر، اس کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے قوم کو انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اجازت دیں سر، جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ہمارے آمین، ذل شاہ، ہمارے ارشد شریف، ہماری جو خواتین خاص طور پہ جو قید میں ہیں، جن کے ساتھ زیادتی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے۔ میری بہن شندانہ گلزار، ان کو کل اٹھا لیا گیا بہت ہی وحشیانہ طریقے سے، گن پوائنٹ پہ ان کی بوڑھی ماں کے سامنے 5 بجے شام ان کے گھر سے۔ افتخار دورانی ان کا پتہ ہی نہیں چلا ہوا، 1 ہفتے سے ان کو غائب کیا ہوا ہے۔ عمران ریاض کا کچھ نہیں پتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جی، لوگوں کی مصیبتیں آسان کرے، بہت آمین، مشکل ہے۔ عمران کی زندگی بہت خطرے میں، اللہ سبحانہ بالکل، تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین، ظفر بھائی، اگلی نشست تک انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب انشاءاللہ، تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام السلام علیکم، علیکم، السلام خدا علیکم، حافظ۔ بہت شکریہ، السلام